अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नई सोच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अफज़ाल अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हकूक़ के हवाले से कि मुआशरती हकूक़ और इस्लामी तालीमात। पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि हकूक़ के बारे में इस्लामी तालीमात क्या हैं। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुआशी, मुआशरती और सियासी हकूक़ के बारे में। और तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि हकूक़ की अदायगी किस तरह की जा सकती है। तो इसी हवाले से हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे जनाब जियद आलिम दीन हैं, मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी साहब, आप मज़हबी स्कॉलर भी हैं, हाफिज़ अब्दुर्रहमान सादिक साहब स्पेन से हमारे साथ होंगे, और आज हमारे स्टूडियो में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब फ़वाद भटवी साहब हमारे साथ हैं। फ़वाद साहब, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। हकूक़ के बारे में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हकूक़ के बारे में जो इस्लामी तालीमात हैं वो क्या हैं। जी बहुत शुक्रिया अफजाल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। दीन इस्लाम, इसके कवानीन और इसके जो अहकाम हैं ये इतने कवी और आसान हैं जिसके अंदर असल इंसानी ज़िंदगी को सुकून पहुँचाना है। इस्लाम और दीन और कुरान व सुन्नत, इसके अंदर हुकूक़ इंसानियत और इसके अंदर मखलूक के हुकूक़, पड़ोसियों के हुकूक़ तफसील के साथ बयान किए गए हैं, और इनका मकसद ये है कि उस मुआशरे के रहने वाले अफराद जो हैं वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें और उसके मुआशरे के अंदर उसके रहने वालों को अमन और सुकून जो है वो दिया जाए। और किसी भी मुआशरे के अंदर अमन और सलामती कायम करने के लिए उसके अफराद को, हर एक को दूसरे के मुतालिक जो उसके ऊपर हुकूक लागू होते हैं उनको अदा करना ये ज़रूरी है। इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर हुकूक की अदायगी के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें हुक्म देता है इस बात का कि तुम जो तुम्हारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो अमानतें हैं, तुम उनको आसान तरीके से अदा करो। अब इस आयत के अंदर अगर हम इन अमानात से इसके मानी को समझें तो इन अमानात से मुराद किसी भी किस्म के हुकूक़ हैं। वो हुकूक़ माली हों, वो हुकूक़ जो है वो मुआशी हों, मुआशरती हों, सियासी हों, यानी किसी भी फ़र्द पर अगर उसके मुतालिक आप पर हक़ है तो आप उसको आसान तरीके से अदा करें। इससे मुराद माली अमानत से मुराद अगर आपके पास किसी ने अमानत रखी उसको भी आसान तरीके से अदा करें आप वापस, ख़यानत किए बगैर। तो इस आयत से हमें ये साबित होता है कि इस्लाम इस बात पर जो है वो ज़ोर देता है कि हर एक मुआशरे का फ़र्द जो है वो अपने अपने हुकूक़ आसान तरीके से अदा करे। जब हुकूक़ अदा करेंगे तो उस मुआशरे के अंदर अमन व सुकून कायम होगा और वो मुआशरा तरक्की कर सकेगा। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा के अंदर, अपने आखिरी खुतबा के अंदर आपने लोगों को मुखातब करते हुए आपने कहा अय्युहन नास का लफ्ज़ आपने बोला है। आपने ये नहीं कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जैसे कुरान करीम आमतौर पर मोमिनों को मुखातब, इसके अंदर आपने कहा अय्युहन नास। इसके अंदर आपने आम हुकूक बयान किए, ख़ास हुकूक बयान किए। उन आम हुकूक में से आपने जो है वो फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी काले को गोरे पर कोई फ़ुक़ियत हासिल नहीं, तक़वा की बुनियाद पर। और आपने फरमाया कि जहलियत की सारी रसूमात जो हैं, सूद, जिसका चीज़ें, इन सबको मैंने ख़त्म कर दिया, मेरे कदमों के नीचे जो है वो रोन दी गई हैं। और इसके अलावा आपने औरतों के हुकूक बयान किए, आपने जो है वो आम लोगों के हुकूक बयान किए। तो ये सारी चीज़ें जो है अहादीस और कुरान करीम की आयात इस बात पर दलालत करती हैं कि इस्लाम के अंदर जो हुकूक की अदायगी की तालीमात हैं ये बहुत बेहतर तरीके से बयान की गई हैं, और इनका मकसद ये है कि कोई भी मुआशरा जो है वो तरक्की की तरफ जो है वो गामज़न हो सके, और हर एक उस रहने वाला मुआशरे का फ़र्द जो है वो इन हुकूक को अदा करके अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए जो है वो अमन हासिल कर सके, अमन व सुकून। तो अमन व सुकून जो है वो हासिल करने की शर्त ये है कि मुआशरे का हर फ़र्द अपने ऊपर लागू होने वाले हुकूक को आसान तरीके से अदा करे। तो ये इस्लामी तालीमात हैं। आप लोग जानते हैं कि मुआशरे के अंदर हर फ़र्द जो है वो उसके ऊपर कुछ हुकूक हैं और कुछ उसके मुतालिक हुकूक हैं। तो हमारे यहाँ आम तौर पर लोग जो है वो अपने हुकूक का मुतालबा तो करते हैं, लेकिन दूसरों के हुकूक अदा करने से जो है वो बचने की कोशिश करते हैं या उसके अंदर हीले बहाने तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम इसके बरक्स करेंगे, दूसरों के हुकूक अदा करने के हम ज़्यादा जो है वो हिर्स करेंगे और अपनी हुकूक उनको बाद में रखेंगे, तो इससे जो है वो
معاشرے کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے اور معاشرے کے اندر امن و سکون بھی قائم ہو سکتا ہے۔ اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں کہ سب سے پہلے ہم دوسروں کے حقوق ادا کریں، پھر اپنے حقوق کا مطالبہ کریں۔ یہ نہیں کہ اپنے حقوق جو ہے وہ دوسروں کی جو حقوق ان کو ادا نہ کریں اور اپنے حقوق کا ہم مطالبہ کریں کہ میرا حق یہ ہے، میرا حق یہ ہے، میرا حق ہے۔ اور یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ دونوں اپنے حقوق کو ادا کریں، دونوں طرف سے، طرفین سے حقوق کو ادا کیا جائے۔ اور یہ ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ دو اور کچھ لو، یعنی کچھ حقوق جو آپ پر ہیں وہ ادا کریں اور جو کچھ آپ کے متعلق لوگوں پر ہیں وہ بھی ادا کریں، تو تب جو ہے وہ یہ معاشرہ جو ہے وہ آسان طریقے سے چل سکتا ہے۔ جی بالکل، چونکہ معاشرے میں رہنے والے تمام افراد جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ جی بالکل، تو اس میں ظاہری بات ہے کہ اگر اس وقت ہم تھوڑا سا مجموعی طور پہ مطالعہ کریں اس چیز کا، تو اس وقت پاکستان کی صورتحال اور اسپیشلی میڈیا میں صورتحال، عوام جو ہے وہ اپنے مسائل جو ہے ان کا حل چاہتی ہے، لیکن میڈیا جو ہے عوام کے مسائل کو نہیں ہائی لائٹ کر رہا، ان کے جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف فوکس نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، اس میں سب سے جو بڑے مسائل ہیں وہ یہی مسائل ہیں، جو کہ حقوق ادا، ظاہری بات ہے کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اپنے حقوق کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے حقوق جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں مانتی، یہ ہیں فلاں فلاں فلاں، لیکن در حقیقت جو اپنے ذمہ حقوق ہوتے ہیں اس چیز کو ہم نہیں دیکھتے۔ بالکل، دیکھیں کہ ایک معاشرے کا ایک فرد ہے، کسی بھی گلی محلے کا، اب وہ صرف اپنے آپ کو دیکھے کہ کتنے لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں، کتنے لوگوں کے اس کے اوپر جو ہے حقوق جو ہے وہ ہیں۔ اب دیکھیں مثال طور پہ گورنمنٹ سے بعض اوقات مطالعہ کیا جاتا ہے، گورنمنٹ ہمارے جو ہے وہ مطالبات پورے نہیں کیے جاتے، لیکن دیکھا جائے کہ ہم جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو قوانین متعارف کروائے گئے، ہم ان کے اوپر کتنا عمل درآمد کر رہے ہیں۔ آپ کسی بھی سگنل پہ جائیں، آپ کو اس کی بالکل عملی نمونہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اب دیکھیں یہ ایک چیز ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہوگی کہ اگر مثال کے طور پہ حکومت جو ہے وہ اپنے جو حقوق ہیں جو اس نے ایک عام شہری کو دینے ہیں، جیسے کہ بنیادی سہولیات ہیں، جس طرح تعلیم فراہم کرنا، تحفظ فراہم، جان اور مال کے تحفظ فراہم کرنا، خوراک فراہم کرنا وغیرہ وغیرہ، اگر حکومت جو ہے وہ یہ تمام حقوق ادا نہیں کر رہی، تو ایک عام شہری کو وہ کیا اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کس طرح کر سکتا ہے؟ وہ اپنے حقوق کا مطالبہ جو ہے وہ ہر شہری کا حق ہے کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرے، لیکن مطالبے کا طریقہ کار جو ہے وہ کوئی بھی جائز طریقہ ہو سکتا ہے۔ ان جائز طریقوں میں سے جو ہے وہ عدالت ہے، عدالتیں ہیں، اس میں وہ اپنے حقوق کو پیش کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی ایسے آدمی سے جو آدمی وہ جانتا ہے کہ وہ حکمران سے یا جو ذمہ دار آدمی ہے اس سے وہ بات کر سکتا ہے، تو اپنی بات کو، اپنی آواز کو پہنچائے وہاں تک۔ یہ جو ہے وہ پہلا حل یہی ہے، یا راستوں میں نکلنا، روڈ بلاک کرنا، اس طرح کی چیزیں، یہ پہلا حل نہیں ہے۔ پہلا حل یہ ہے کہ ہم آسان طریقے سے، جائز طریقے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں۔ اپنے حقوق کا مطالبہ ہم جیسے کہ ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کرنے والے تھے، وہ آ کر کہتا اے دل یا محمد عدل کرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی غصہ نہیں کیا، آپ نے کہا اگر میں عدل نہیں کرتا تو پھر عدل کون کرنے والا ہے؟ ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امیر المؤمنین ہے، وقت کے خلیفہ ہے، ان سے ممبر کھڑے ہوئے خطبہ دینے لگے، تو آ کر کہتا ہے کہ آپ نے جو جبہ لیا یہاں، یہ آپ نے پہنا ہوا، یہ آپ نے چادر تو ایک آپ کو ملی تھی مال غنیمت سے، تو آپ نے دوسری چادر کہاں سے لی ہے؟ تو یہ ایک الگ انداز ہے۔ لیکن اگر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں علل اعلان جو ہے وہ حکمرانوں کو مخاطب کرتا ہوں یا اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہوں، اس سے فتنہ فساد کھڑا ہو سکتا ہے، تو یہ جائز طریقہ نہیں ہے۔ جائز طریقے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر امن اور جو ہے وہ امن و سکون ہو، اس کے اندر جو ہے فتنہ فساد نہ ہو، تو کوئی بھی جائز طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے عدالتیں قائم کی جاتی ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ آپ جانتے ہیں ہر علاقے میں ناظم بنایا جاتا ہے، نائب ناظم بنایا جاتا ہے، اس کے بعد آگے اوپر جو ہے وہ اوپر کے لوگ ہیں، تو اپنی آواز کسی بھی جائز طریقے سے پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ حقوق کا جائز طریقہ ہے، اپنے حقوق کا جو ہے وہ مطالبہ انسان کر سکتا ہے۔ جی بالکل، اور دوسری یہاں ایک اور چیز بھی ہے کہ چونکہ ہمارا آئین جو ہے عام شہری کو اجازت دیتا ہے کہ آزادی رائے کی سب کو حق ہے، لیکن اب دیکھا جائے سیاسی اختلاف جو ہیں وہ بھی بہت پائے جاتے ہیں، تو عوام میں سیاسی اختلاف پایا جانا یہ تو بس ٹھیک ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن وہاں پر بھی آپ کے اوپر کچھ حقوق ہیں، کچھ فرض ہیں کہ آپ سیاسی اختلاف کریں، لیکن اپنی جو کچھ حدیں ہیں ان کو عبور نہ کریں۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی، سیاسی اختلاف انسان ہو سکتا ہے، کسی بھی آدمی سے ہو سکتا ہے، لیکن اخلاقی دائرے میں رہ کر۔ اس کے اندر یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ سیاسی اختلاف میں آ کر جو ہے وہ تمام اخلاقی حدود کو جو ہے وہ پامال کر جائے۔ یہ اسلام ہمیں یہی اس کی تعلیمات دیتا ہے، اور اس میں انسان جو ہے وہ کسی سے اختلاف، یہ آزادی رائے میں آتا ہے کہ انسان کو کسی بھی چیز سے اختلاف ہو سکتا ہے،
لیکن اس میں سیاسی اختلاف میں انسان کو اخلاقی کردار سے، دائرہ کار سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اور قانون کی بالا جو ہے وہ بس دستی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان کہے کہ میں اختلاف کر رہا ہوں لہذا میں جو ہے وہ قانون سے بالا تر ہوں، تو قانون سے اپنے آپ کو بالا تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ سیاسی اختلاف کریں آپ، لیکن یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں قانون سے بالا تر ہوں، یا میں جو ہے وہ میرے اندر اب میں اخلاقی حدود کو پامال کر چکا ہوں، جو چاہوں جو میں کر سکتا ہوں، یہ نہیں، بلکہ اخلاقی حدود میں رہ کر وہ کرے سیاسی اختلاف، اور قانون کی بالادستی جو ہے وہ اس کا خیال رکھا جائے۔ جی اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مولانا زاہد الراشدی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں شرکت کی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں معاشرتی حقوق اور اسلامی تعلیمات کے اوپر، چونکہ اس وقت ہمارے ملک میں جو ہے وہ مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں، مختلف عقائد کے لوگ بستے ہیں، اور مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی ہیں، تو ان کے حقوق کے لیے اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ظاہر ہے کہ اسلام تو بنیادی طور پر سوسائٹی کا اور معاشرے کا دین ہے، اور معاشرے کی تنظیم اور اصلاح کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں، سوسائٹی کی نظم کے لیے آئے ہیں، فلاح کے لیے آئے ہیں، اور سوسائٹی کے جوڑ کے لیے آئے ہیں۔ معاشرتی مذہب اسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے کے اعلان سے پہلے بھی آپ کا معاشرتی کردار واضح ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان جوڑ پیدا کرتے تھے، لوگوں کے ضرورت مندوں کے کام آتے تھے اور صلہ رحمی کرتے تھے، اور اسلام کے اعلان کے بعد بھی نہیں، اسلام کی وحی کے اعلان کے بعد بھی نبی کریم کا سب سے زیادہ نمایاں کردار توحیدی یہی ہے کہ انہوں نے آپس میں جوڑ رکھنے کا اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ معاشرتی حقوق میں سب کا حق ہوتا ہے جو بھی معاشرے کا حصہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست قائم کی ہے، میں بڑی مثال دینا چاہتا ہوں، ریاست قائم کی ہے ریاست مدینہ، تو ریاست کی حضور نے ایک علاقے کے تمام قبائل سے، مسلم غیر مسلم سب قبائل سے مل کر باہمی مذاکرات اور باہمی گفتگو کے نتیجے میں وہ ریاست قائم ہوئی ہے۔ حضور نے مدینے پہ جبراً قبضہ نہیں کیا تھا، بلکہ مدینہ منورہ یثرب اس کے ارد گرد کے قبائل کو اعتماد میں لے کر میثاق مدینہ ترتیب دیا تھا، اور اس کی بنیاد پر ریاست مدینہ بنی تھی۔ ریاست اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیادی ریاست ہے، وہ بھی باہمی تعلقات پر، ایک دوسرے کے حقوق تسلیم کرنے پر، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ معاشرے میں رہنے والے عملاً بھی حضور نے ان کے حقوق ادا کیے اور تلقین بھی فرمائی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیتیں فرمائی ہیں ان میں بھی اس بات کا تھا کہ جن کی تم نے ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، جن کی حفاظت کی تم نے ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، اور تمہارے ساتھ ایک معاہدے کے تحت ریاست کا حصہ ہے تمہاری سوسائٹی کا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ، وہ کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ حق تلفی کو شدید ترین جرم قرار دیا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے خلاف میں خود فریق ہوں گا جو معاشرے کے اہل ذمہ جن کی ذمہ داری ہم نے اٹھا رکھی ہے، ان کے خلاف ان کے حقوق کی پامالی کرے گا۔ تو خیر میں کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت، سوسائٹی، سماج، اس کے نظم کے لیے، باہمی حقوق کی ادائیگی کے لیے، توازن کے لیے اور اللہ رسول کے احکام کی عملداری کے لیے حضور نے ساری زندگی محنت کی ہے۔ چنانچہ خلافت راشدہ کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ خلافت راشدہ نہیں بلکہ پورا خلافت اسلامیہ کے دور میں آپ کو مضبوط اور تناظر نظر آئے گا کہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کے ساتھ صرف نباہ نہیں کیا بلکہ ان کا احترام بھی کیا ہے۔ آپ ایک مثال دیکھ رہے ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں نے 1000 سال سے زیادہ حکومت کی ہے اور اقلیت ہو کر اکثریت پر حکومت کی ہے، لیکن اکثریت پر جبر نہیں کیا۔ اگر مسلمان حکمران 1000 سال جبر کا راستہ اختیار کرتے، حق تلفی کا راستہ اختیار کرتے، تو یہاں کی آبادی کا تناسب وہ نہ ہوتا جو انگریزوں کے جانے کے بعد تھا۔ لیکن انہوں نے رواداری کے ساتھ، باہمی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، باہمی احترام کے ساتھ معاشرت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مسلمانوں نے غیر مسلموں کے حقوق دیے بھی ہیں، ان سے اپنے حقوق لیے بھی ہیں، اور ایک مشترکہ معاشرت قائم کی ہے
جو اسلام کا طرز امتیاز ہے، اور خلافت راشدہ سے لے کر ہمارے ہندوستان کی مسلم حکومتوں تک تمام اس کی واضح مثالیں موجود ہیں۔ آپ اندلس میں دیکھ سکتے ہیں، آپ ترکی میں دیکھ سکتے ہیں، بر صغیر میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں بھی مسلمانوں نے حکومت قائم کی ہے، اور جہاں قانون نافذ کیا، آپ قانون دیکھ لیں۔ ہندوستان میں فتح عالمگیری مرتب کیا گیا، اس فتح عالمگیری میں آپ کو غیر مسلموں کے بہت سے حقوق نظر آئیں گے، ان کا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، اور اس کے حق کی آزادی کا پورا سسٹم دیا گیا ہے۔ تو اسلام ایک سسٹم کے طور پر، ایک معاشرتی دین کے طور پر، ایک نظام کے طور پر ریاست کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اور ان کے احترام اور ان کے ساتھ رواداری اور ان کے ساتھ برداشت کی تلقین کرتا ہے۔ جی محترم، اس وقت اگر پاکستان کا جائزہ لیا جائے تو بہت ساری ایسی آرگنائزیشن این جی اوز جو کام کر رہی ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، تو ان کا جو معیار ہے وہ دوہرا معیار ہے۔ تو زیادہ تر جو این جی اوز ہیں اور جو آرگنائزیشن ہیں وہ اینٹی اسلام ہیں، تو ہم ان کو کیا کہیں گے؟ کیا یہ انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں یا ان کی پاسداری کر رہے ہیں، یا یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اینٹی اسلام ہے، اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں؟ مغرب کی سیکولر لابیاں، سیکولر ایجنسیاں جو مسلم معاشروں میں جا کر انسانی حقوق کے نام سے گڑبڑ پھیلا رہی ہیں، وہ خود انسانی حقوق کے ضابطے کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ انسانی حقوق کا جو مسلمہ تصور ہے، اس میں معاشرت، تہذیب، مذہب، عقیدے کی آزادی کی ایک طرف ضمانت دی گئی ہے، اور یہ مسلم معاشرے میں جا کر ان کے عقیدے کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کی تہذیب کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کے خاندانی نظام کو ڈسٹرب کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ خود اپنے ضابطے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اپنے قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کا جو سب ہمیں تحفظات ہیں، انسانی حقوق کے چارٹر سے، بین الاقوامی معاہدات سے ہمیں تحفظات ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کو صحیح معنی میں عمل کیا جائے تو صرف استعمال نہ کیا جائے۔ مغرب کی سیکولر لابیاں ان معاہدات کو استعمال کر رہی ہیں، ان پر عمل نہیں کر رہی۔ یہ ان کا دوہرا نہیں بلکہ تہرا معیار ہے۔ یہ ان کے طرز عمل کی بات ہے۔ جہاں تک حقوق کی بات ہے، معاہدات کی بات ہے، ہم اپنے تحفظات کے باوجود معاہدات پہ عمل بھی کرتے ہیں، حقوق تسلیم بھی کرتے ہیں، ان کو ادا بھی کرتے ہیں۔ جی مولانا زاہد الراشدی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ در حقیقت دیکھا جائے اگر پاکستان اور یورپ کا ہم موازنہ کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حقوق کی پامالی سب سے زیادہ کہاں ہو رہی ہے؟ دیکھیے، اس کو ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ حقوق کی پامالی ایک تو ظاہراً ہو رہی ہے واضح طور پہ، اور ایک ہے پس پشت۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں، اسلامی ممالک میں اگر کہیں حقوق کی پامالی ہے تو وہ واضح ہے، لیکن غیر اسلامی ممالک جو ہیں وہ دعویٰ تو کرتے ہیں حقوق انسانیت کا، لیکن وہ اصلاً در حقیقت پس پشتہ وہ انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کی مثال ہم دیتے ہیں، اب کتنے ایسے غیر اسلامی ممالک ہیں وہ حقوق انسانیت کے باقاعدہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ حقوق انسانی کو پامال کرنے والے وہ ہیں۔ سب سے بڑا حق انسان کو جینے کا حق ہے، لیکن معصوم بچوں کو قتل کر دینا، معصوم بچوں کو کسی ناجائز طریقے سے مار دینا بغیر کسی گناہ کے، بغیر حق کے، ایک تو کسی انسان کا گناہ ہو، اور یہ عام طور پہ یہی جو ہے وہ غیر اسلامی ممالک کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں امریکہ جو ہے وہ سب سے بڑا اپنے آپ کو حقوق انسانیت کا جو علمدار کہتا ہے کہ ہم حقوق انسانیت کے بہت بڑے جو ہیں وہ حمایتی ہیں اور اس کا خیال کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ آپ جو ایک پوری ایک آپ ٹیم بنائی گئی ہے، یہ حقوق انسانیت کے لیے ہے، متحدہ عالم جو ہے اس کے حقوق کا خیال کرنے کے لیے۔ اس کے خلاف دیکھیں کہ امریکہ نے افغانستان میں کیا کیا ہے، کیا یہ حقوق انسانیت کی حفاظت ہے؟ خود امریکہ کے اندر کیا جو ہے وہ کیا واضح طور پہ حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے؟ وہ صرف حقوق جو ہیں وہ کالوں کے حقوق ہیں، وہ حقوق جو ہیں وہ انگریزوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کہیں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو اقلیت ہیں ان کے حقوق کا خیال جو ہے وہ بالکل نہیں رکھا جاتا۔ مثال کے طور پہ کتنے ایسے وہاں علاقے موجود ہیں جہاں مذہبی آزادی نہیں ہے، اس کے علاوہ کئی اور ایسے جو ہے وہ مسائل ہیں جن کا اقلیتوں کو سامنا ہے وہاں۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پس پشتہ جو ہے وہ حقوق کی پامالی ہے، وہ بظاہر اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم حقوق انسانیت کے علمدار ہیں۔ جی بالکل، اگر دیکھیں خواتین کی بات کی جائے تو خواتین بھی وہاں محفوظ نہیں ہیں، سب سے زیادہ پامالی وہاں پر کی جاتی ہے۔ کوئی اگر عورت ایسی ہے جو پردہ کرنا چاہتی ہے، حجاب جو ہے
جو ایک اسلامی فریضہ ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، تو اس کے اوپر کتنے ایسے وہاں واقعات پیش آئے ہیں کہ مذاق کیا جاتا ہے اس کو اور انگلیوں سے اشارات کیے جاتے ہیں. تو یہ آزادی نہیں ہم کہہ سکتے اس کو. اس کے علاوہ کئی اور ایسے علاقے ہیں جہاں جو اقلیتوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا ہے. اس طرح کی مثالیں موجود ہیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پس پشتہ ہیں جن کو عام طور پہ لوگ نہیں جانتے. صحیح دعویٰ کر رہے ہیں وہ، لیکن حقوق کو ادا نہیں کر رہے. لیکن ہمارے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ جو آپ کہہ لیں کہ ٹیمیں موجود ہیں، ایسی قومیں یا ایسی فریں موجود ہیں جو حقوق انسانیت کے نام پر کام کر رہے ہیں، تو ان میں بظاہر ہمیں نظر آئیں گی چیزیں ایسی کہ جو حقوق انسانیت کے خلاف کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، انہوں نے اسلام کو نقصان اسی طریقے سے پہنچایا ہے. یعنی وہ تعلیم دینے کا نام لے کر علاج کرنے کا انہوں نے ہاسپٹل بنوائے. اس کے علاوہ انہوں نے تعلیمی مدارس کھولے، کتنے ایسے اسکول کالجز کھولے، اور مقصد یہ کہ ہم لوگوں کو تعلیم یافتہ کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو بیماروں کو ان کا علاج کرنا چاہتے ہیں. اور اصل کیا ہے، وہ دعوت دے رہے ہیں اپنے مشن کی طرف، وہ دعوت دے رہے ہیں اپنے مذہب کی طرف اور اپنے دین کی طرف. اور یہی ہم کہہ سکتے ہیں حقوق کی پامالی ہے. اور اسی آپ دیکھیں کہ دعوے کے اندر یا اسی مشن کے اندر وہ انسانیت پہ ظلم بھی کرتے ہیں. جس طرح کے کتنے ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ وہ یہی جو ٹیمیں ہیں وہ انسانی اعضاء کو بیچنا، اس طرح کے کام کرنا، یہ بھی ایک ظلم و ستم ہے اور حقوق انسانی کے بالکل خلاف ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ظلم ہوتا ہے تو وہ علانیہ ہوتا ہے، لیکن جو اپنے آپ کو حقوق انسانیت کا دعوے دار کہتے ہیں وہ پس پشتہ ظلم کر رہے ہیں، حقوق انسانیت کے بالکل خلاف عمل کر رہے ہیں. اور یہ ٹیمیں جو ہیں یہ بھی حقوق انسانیت کے خلاف ہیں. یہ حقیق اصل میں بظاہر یہ ہے کہ ہم حقوق انسانیت کے جو ہے وہ علمدار ہیں اور اس کو یعنی کہ اس کے حمایتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ اصل حقوق انسانیت کو پامال کرنے کے لیے یہ جو اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. اسلامی ملکوں میں یہ کام اسی لیے کرتے ہیں کہ اپنے مشن کو جو ہے وہ کامیاب کیا جائے اور مسلمانوں کا جو اصل عقیدہ ہے، اصل جو مذہب ہے، اس کو جو ہے وہ اس کی دوسری صورت جو ہے تصویر وہ مسلمانوں کے سامنے پیش کی جائے. اب جب بات کی جائے حقوق کی، تو اسلام میں دیکھیں کہ زندگی کا آپ کا کون سا ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس میں آپ کی رہنمائی نہ ہو. ہر ایک پہلو میں، اٹھنے کی، کھانے کی، بیٹھنے کی، چلنے کی، ہمسائے کی، آپ کے سارے حقوق موجود ہیں. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ان سارے حقوق کے ہوتے ہوئے بھی، ہم ان کو ادا کرتے ہوئے بھی، یہ جو ایک ٹیگ ہمارے اوپر لگا دیا گیا ہے اسپیشلی اسلامی ممالک کے اوپر کہ حقوق کی پامالی یہاں کی جاتی ہے، اس ٹیگ کی مین وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی مین وجہ وہ اپنی ظلم کو چھپانے کے لیے، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے وہ مسلمانوں پہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے حقوق انسانی کے خلاف. آپ دیکھیے کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کے لیے، کسی بھی ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی بھی ملک کے امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں دہشت گرد ہیں، یہاں فلاں ہیں، یہاں فلاں. اصل کیا ہے یہ کہ دہشت گرد خود ہیں. وہ اس سے بڑا دہشت گرد کون ہو سکتا ہے کہ جو معصوم بچوں کو قتل کر رہا ہے، معصوم جانوں کو جو ہے وہ ان کو ذبح کیا جا رہا ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے، اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے وہ دوسری قوموں پر ظلم کا الزام لگاتے ہیں. اور یہی اصل ان کی حقیقت ہے کہ وہ یہ سارے کام اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کا رجحان اس طرف نہ آئے. جی، رجحان اس طرف نہ آئے. اور اگر دیکھا جائے پاکستان کی بات کی جائے تو دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ہم لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ملک کے حالات جو تھے وہ بہت خراب تھے، لیکن ہمارے فورسز نے، ہماری ایجنسیز نے اور باقی بہت سارے لوگوں نے، عوام نے مل کر اس دہشت گردی کو ختم کیا اور حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے. لیکن دیکھیں یہ چیز تو ہوگی مجموعی طور ہم جب کسی چیز کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ دیکھیں پاکستان بہت ساری چیزوں میں سب ممالک سے آگے ہے. لیکن جب مختلف ایسی انوالومنٹ آپ کے ملک میں ہو تو جو آپ کے ملک کو جو ہے وہ امن خراب کرنے کے لیے جہاں اس طرح کی انوالومنٹ پائی جائیں تو وہاں پر ہر شہری کا ایک فرض بنتا ہے. اب ظاہری بات ہے ہماری افواج جو ہے، ہماری پولیس اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں. ہم ان کی ڈیوٹیز کے اوپر کچھ شک و شبہ نہیں کر سکتے، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام جو ہے، جب تک عوام ساتھ نہیں دیتی تب تک جو ہے ہماری فورسز جو ہیں وہ مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے. اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہمارے جو اوپر حقوق ہیں ہمارے ملک کے، ہمارے معاشرے کے، وہ کیا ہیں. اب دیکھیں بات کی جائے سیاسی پارٹیوں کی تو یہاں پر سب سے بڑا جو کردار ہے وہ حکومت کا ہے. بات کی جائے تو اس میں دیکھیں ہمارے ملک میں مختلف پارٹیاں ہیں، مختلف عقائد کے لوگ ہیں. تو ان پارٹیوں اور ان عقائد کے لوگوں کے درمیان جو توازن برقرار رکھنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ سب سے بہترین اس کا حل ہی عدل و انصاف.
عدل و انصاف جو ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ کے فیصلے کے مطابق، یعنی جب فیصلہ کرو تو عدل و انصاف اس کے اندر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے جو افراد ہیں ان کی حمایت کرے اور دوسروں کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے لیے ظلم و ستم یا اس کے علاوہ جو ہے وہ غیر جانبداری، یہ چیز اس کے ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے چیزیں. تو اس کے اندر یہ کہ عدل و انصاف جو ہے یہ اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، تب کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مثال اس کے اندر موجود ہے. آپ نے جب ایک مخزومی عورت نے چوری کی تو فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو لوگوں نے اس میں جو ہے وہ سفارش کرنے کی کوشش کی اور حضرت جو ہے وہ اسامہ بن زید کو داخل کرنے کی کوشش کی یا حضرت زید بن ثابت کو داخل کرنے کی کوشش کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اس فاطمہ مخزومی عورت کی جگہ پر اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، تو میں اس کا ہاتھ میں کاٹ دیتا. تو یہ عدل و انصاف کی سب سے اور بڑی یہ عدل و مثال انصاف کی کہ اپنی پارٹی یعنی اپنے گھر کی جو ہے وہ جو ایک فیملی کا فرد ہے اس کی آپ نے حمایت نہیں کی بلکہ آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عادت تھی. اس لیے آپ بہترین حکمران تھے، آپ بہترین ایک جو ہے وہ مصلح اور جو ہے وہ ایک عدل و انصاف کے جو ہے وہ پیکر تھے. اس لیے آپ کا معاشرہ جو ہے سب سے بہترین معاشرہ تھا. آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدی میرے صحابہ کی صدی میری صدی ہے، کیونکہ اس کے اندر عدل و انصاف تھا. اس کے اندر جو ہے وہ یہ اپنے قبائل یا جس کو ہم تعصب کہتے ہیں، مذہبی تعصب یا پھر اس کے علاوہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قبائلی تعصب، یہ آپ کے اندر موجود نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ آپ اپنے قریش قبیلے کی طرف مائل ہوتے ایک دوسرے، نہیں، بلکہ آپ نے ہر مقام پہ جہاں بھی کبھی یہ مسئلہ پیش آیا آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا. تو اگر کوئی بھی حکومت کامیابی چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے. یہ نہیں کہ یہ بندہ میری پارٹی کا یہ ظلم کر رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ پس پشت کر دیا جائے، اس کی ظلم کو چھپا لیا جائے، اور اگر کوئی دوسرا فریق مخالف اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ سولی پر لٹکا دیا جائے، جیلوں میں ڈال دیا جائے. یہ نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ طرفین کے درمیان عدل و انصاف سے جو ہے وہ کام لیں، تو تب جو ہے وہ حکومتیں کامیاب ہو سکتی ہیں اور تب معاشرے کے اندر جو امن و سلامتی جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے. اگر عدل نہیں تو امن سلامتی کبھی کسی معاشرے کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا. جی بالکل، آپ نے بات کی تعصب کی، تو ہمارے ملک میں بہت تعصب پایا جاتا ہے مختلف، اور اسی تعصب کی بنا پر بعض اوقات کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو کہ ناخوشگوار واقعات بھی پیش آتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ تعصب ہمارے معاشرے میں کیوں ہے؟ اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تعصب ختم کرنے کی سب سے بہترین جو ہے وہ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اصل کی طرف لوٹیں. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جو مسلکی تعصب ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی تعصب ہے، اس کے اندر مسالک کے اندر جو متفقہ چیزیں ہیں پہلے ہمیں ان کو لینا چاہیے. اب ہمارے جن چیزوں میں اختلاف ہے، اگر ہم اصل مذاہب کی طرف لوٹیں تو ان مذاہب میں یہ اختلاف جو ہے وہ کبھی نہیں آپ کو ملے گا. یہ مذاہب کے اندر مسالک کے اندر کچھ ایسی نئی نئی چیزیں داخل کر دی گئی ہیں جو اصل ہمارے لیے سبب کا اختلاف بنتی ہیں. اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے اگر کسی سے آپ بحث کر رہے ہیں تو آپ اسلوب حکمت آزمائیں، حکمت سے کام لیں. یہ نہیں کہ آپ اپنے مذہب کو مسلک کو حق کہیں اور دوسرے کو کہیں یہ باطل ہے، نہیں، بلکہ آپ اصل کو لیں پہلے. کہ مثال کے طور پہ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ہمارے ہاں اہل الحدیث ہیں یا فقہ حنفی ہے، تو ہم اصل کی طرف لوٹیں. کسی کا اگر آپ بحث کرنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ دیکھیں اصل کی طرف، بھئی فقہ حنفی میں اصل چیز کیا ہے. تو لیکن نئی جو فقہ ہے جو لوگوں نے ایجاد کی اس کے اندر کیا چیزیں ہیں. تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یا یہ تعصب کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹنا پڑے گا. ہمارے اصل جو بنیادی عقائد ہیں جو سب کے ہاں مشترکہ ہیں ان کو ہم پہلے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں، عمل پیرا ہوں. اس کے بعد جو دیگر مسائل ہیں یہ فرعی مسائل ہیں. یہ فرعی مسائل جب اصلی مسائل کو ہم لے لیں گے تو فرعی مسائل یہ بعد میں نئے مسائل ہیں. ہم کہیں گے نہیں، ہمارے اصل میں ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اختلاف نہیں، اصل بات تو یہی ہے. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، بالکل امن ہے، سکون ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہ اس طرح کا جو مختلف مذاہب کے درمیان یہ جو نفرت پیدا کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف کیا جا رہا ہے، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ مذہبی ہوں، سب کو ایک دوسرے کے خلاف کر کے لڑوایا جا رہا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ کیوں ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے میں تلے ہوئے ہیں یہ لوگ؟ اس میں اصل میں دین اسلام کو نقصان پہنچانا مقصود ہے، مسلمانوں کو، دین اسلام کو، ملک کو نقصان پہنچانا. اس میں ہمیں علماء کو کردار ادا کرنا پڑے گا سب سے پہلے. جی، جو حکمران، اس کے بعد علماء حکمران اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور امن کو قائم کرنے کے لیے ہر کوشش کریں. اس کے علاوہ علماء جو ہیں وہ آپس میں متفق ہونے کی کوشش کریں، اور متفق میں نے آپ کو پہلے اس کا طریقہ کار بتایا کہ وہ اصول پر اتفاق کریں. جو ان کی مشترکہ چیزیں ہیں اس کا قانون بھی بنایا جا سکتا ہے. جو مشترکہ چیزیں ہیں
کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ اگر اس میں کوئی مخالفت کرے گا تو اس میں یہ سزائیں رکھی جائیں، قانون بنایا جائے. تو اس میں اہم کردار حکومت کو ادا کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد علماء کو اپنی جو ہے وہ مذہبی تعصب کو ختم کرنا پڑے گا. آپ دیکھیے علماء، اگر ہم متقدمین میں دیکھیں تو ان میں علماء اختلاف کرتے تھے. علماء اختلاف، امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے وہ ایک عالم سے اختلاف کیا اور فوراً اسی مجلس سے اٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ ہم نے اگر مسئلے میں اختلاف کر لیا تو ہم ہیں تو مسلمان نا، آپس میں بھائی ہیں. تو اگر کسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ رائے میں اگر اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ کافر قرار دے دیں یا ایک دوسرے سے ہم جو ہے وہ بالکل قطع کلامی کر دیں، کٹ جائیں. یہ نہیں، اختلاف ہونا چاہیے لیکن اختلاف کی نوعیت جو ہے وہ نہیں جو ہمارے ہاں نوعیت ہے. اب جیسے علماء متقدمین، امام مالک، امام شافعی، جو دیگر ائمہ، ان کا آپس میں اختلاف ہوا کرتا تھا مسائل میں. اب یہ جو اقوال کون سے اقوال ہیں؟ یہ اختلاف ہی تو ہے اور کیا ہے. لیکن یہ اختلاف کے اندر تعصب نہیں ہوا کرتا تھا کہ میں نے اپنے باطل کو حق ثابت کرنا ہے، بلکہ ان کا مقصد ہوتا تھا حق تک پہنچنا، حقیقت تک پہنچنا، یہی اقوال کو جمع کر کے حقیقت تک پہنچنا. تو اگر ہم بھی، ہمارا بھی ہدف اختلاف کا یہی ہو کہ ہم نے حقیقت کو تلاش کرنا، حقیقت تک پہنچنا ہے، تو میرے خیال میں اس سے ہم جو ہے وہ اپنے اندر سے کتنے اختلافات ختم کر سکتے ہیں. ہر بحث کرنے والے کا، ہر اختلاف کرنے والے کا اصل مقصد حق تک پہنچنا ہونا چاہیے، اپنے باطل کو ثابت کرنا نہیں ہونا چاہیے، اپنی رائے کو دوسروں کے اندر ٹھونسنا یہ نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل. ابھی یہاں پر ہم شارٹ بریک لیں گے، اس کے بعد دوبارہ بات چیت کو جاری رکھیں. ناظرین یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں معاشرتی حقوق اور اسلامی تعلیمات کے اوپر. جی فواد بٹوی صاحب، جیسا کہ ہم نے بات کی معاشی حقوق کے بارے میں، معاشرتی حقوق کے بارے میں، اب اس کے بعد ہم نے بات موازنہ کیا پاکستان اور یورپ ممالک کا. تو دیکھیں انسانی حقوق کی پامالی اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ سب سے زیادہ یورپی ممالک میں ہوتی ہے. مسلم ممالک میں جو ہے وہ دیکھا جائے تو انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہوتی، جسٹ ایک الزام ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں کچھ تھوڑی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا، اپنے معاشرے کو اس طرف لے کے جانا پڑے گا، سوچ سمجھ دینی پڑے گی. اب دیکھیں کہ ایک ملک میں، آپ جہاں بھی کسی ملک میں رہتے ہیں تو وہاں کے جو قوانین ہوتے ہیں، ٹریفک کے قوانین ہو یا جو نارملی قوانین ہوتے ہیں، اس کے اوپر فالو کرنا یہ آپ کی اولین ذمہ داری ہے. اب ظاہری بات ہے پاکستان میں رہنے والے مختلف عقائد کے جو لوگ ہیں، مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، اب ان کے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ وہ پاکستان کے جو تمام قوانین ہیں ان کی پابندی کریں اور ان کی خلاف ورزی نہیں کریں. یہ ان کی اولین ذمہ داری ہے ایک شہری ہونے کی حیثیت. چونکہ ہمارے آئین میں جب یہ بات موجود ہے کہ تمام جو شہری ہیں ان کے حقوق جو ہیں وہ یکساں ہیں اور حکومت ان کو یہ حقوق فراہم کرے گی، لیکن ان کے اوپر بھی، شہری کے اوپر بھی یہ حقوق ہیں، ان کے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ملک کے تمام قوانین کی حفاظت کرے اور ان کو فالو کرے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی کسی بھی ملک میں جو ہے وہ اس کے رہنے والے جو افراد ہیں ان کے لیے قانون کی پابندی کرنا یا قانونی دائرے میں رہ کر جو ہے وہ زندگی گزارنا یہ لازم و ملزوم ہے. رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ جب بھی بیعت لیتے تھے کسی سے، اسلام میں جب کوئی داخل ہوتا آپ ان سے بیعت لیتے تو فرماتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنشۃ والمکرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے بیعت لی کس چیز پر؟ علی السمع والطاعۃ، علی السمع والطاعۃ. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کس چیز پر؟ کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ہر بات کو مانیں گے، مصیبت میں، خوشحالی میں، ہر حال میں ہم آپ کی جو ہے اطاعت کریں گے. اور کئی ایک مقامات پر جو ہے وہ آپ نے فرمایا علیکم السمع والطاعۃ، تمہارے اوپر جو ہے وہ تمہارا جو ولی الامر ہے، تمہارا جو حکمران ہے، اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے. اب ایک روایت میں یہاں تک بھی موجود ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی بریک سر والا، یعنی بالکل گھٹیا انسان بھی اگر تمہارے اوپر حکمران بنا دیا جائے تو پھر بھی تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. اور اطاعت سے مراد قانون کا جو ہے وہ خیال کرنا، یہ اس سے مراد ہے. حتیٰ کہ یہاں تک صحابہ نے کہا کہ اگر وہ ہمارا مال لوٹ لے، اگر ہماری جو ہے وہ ہمیں مارے پیٹے، ظلم و ستم کرے، فرمایا پھر بھی اگر تمہارا مال لوٹ لے، اگر تمہارے ظلم و ستم کرے، پھر بھی تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. اور اس کی مثال جو ہے وہ صحابہ کی زندگی کے اندر موجود ہے. حجاج بن یوسف کے بارے میں تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ وہ ظلم و ستم کرنے والا تھا، اس کو ظالم جو ہے وہ کہا گیا ہے. اس کے باوجود جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، دیگر جو صحابہ ہیں وہ دوسروں کو تلقین کرتے تھے کہ تم اس کی اطاعت کرو،
اور صبر کرو، صبر کی تلقین کرتے تھے. جی اور بالکل، آپ کی معذرت کے ساتھ یہاں کے پر بات کرنا چاہوں گا چونکہ ابھی ہمیں جوائن کیا حافظ عبدالرزاق صادق صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ معاشرتی حقوق اور اسلامی تعلیمات کے اوپر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر پوری دنیا کو اسٹڈی کیا جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ انسانی حقوق کی جو پامالی ہے وہ سب سے زیادہ کہاں پر ہو رہی ہے، مسلم ممالک میں یا غیر مسلم ممالک میں؟ بات یہ ہے کہ مسلم ممالک کے پاس اتنی طاقت یا اتنا وہ فورس نہیں ہے کمیونیکیشن کی، میڈیا کی یا معاملات کی کہ اپنی اوپر کی جانے والی زیادتی کو فوکس کر سکیں یا اس کی تشہیر کر سکیں. جبکہ پہلی دنیا میں اگر ایک انگلی بھی کٹتی ہے تو اس کی تشہیر بھی کر لیتے ہیں، اس کا مول بھی لگوا لیتے ہیں، اسے خرید بھی لیتے ہیں، اسے بیچ بھی لیتے ہیں اور اسے پوری دنیا میں پروپیگنڈا کر کے وہ چاہے مسلمان کے خلاف ہو یا کسی بھی افریقہ کے ملک کے خلاف ہو اسے اچھے طریقے سے تشہیر کر کے اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. جبکہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں آئے روز، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، شیعہ سنی کے معاملات دیکھ لیں یا کسی کرسچن کا گھر جلانا دیکھ لیں یا جو بھی ایشو دیکھ لیں، وہاں پہ واقعات ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسے واقعات ہیں جو پوری دنیا میں ہوتے ہیں. لیکن ان واقعات کو جو پہلی دنیا کی مرضی کے ہوتے ہیں، پہلی دنیا کے مطابقت رکھتے ہیں، وہ ان کو اتنی تشہیر کر دیتے ہیں، اتنا پروپیگنڈا کر دیتے ہیں، چاہے ایک عورت پہ زیادتی ہو. جبکہ یورپ میں بھی یہ سب معاملات آئے روز ہوتے ہیں. یہاں کسانوں کا اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو آئے روز عورتوں کے ساتھ مار کٹائی یا سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس کے معاملے میں اتنا ایشو نہیں اٹھایا جاتا، اسے دبا دیا جاتا ہے. جبکہ وہ اسی ایک عورت کو اگر پاکستان کے معاشرے میں جو بھی قابل مذمت ہے، اسلام بھی اس کی مذمت کرتا ہے، کیا جائے تو اس کو اتنا اچھالا جاتا ہے کہ ہمیں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق کے بھی غاصب ہیں اور ہم ظالم لوگ ہیں اور چاپڑ لوگ ہیں. جبکہ اسی طریقے سے کسی مذہبی معاملات پہ آپ کرسچن کا یا مرزائی یا دوسرے معاملات کا بھی آپ دیکھیں گے تو یہ سارے معاملات یہاں پہ تو کیا یورپ میں ہمیں مساجد بنانے کی، مینار والے مساجد بنانے کی اجازت ہے. یو کے یا ایک آدھ ممالک کے علاوہ کہیں بھی ہمیں اجازت نہیں ہے. لیکن ہم ایک طرف تو ہم مذہبی آزادی کے معاملات کا بات کرتے ہیں، ایک طرف ہم میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو یورپ میں یا پہلی دنیا میں یا بہت سارے ممالک میں ان کی آزادی نہیں ہوتی، لیکن وہ اس کی تشہیر اتنا کر لیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چاچے مامے ہیں انسانی حقوق کے، معاشرتی حقوق کے اور سارے معاملات کے. جی بالکل، جہاں تک بات کی جائے میڈیا کی آزادی کے حوالے سے تو ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو پاکستان میں میڈیا جو ہے وہ مکمل آزاد ہے اور وہ بات کر سکتا ہے. لیکن بات کی جائے یورپ کی تو یورپ ممالک میں میڈیا بالکل بھی آزاد نہیں ہے. آپ اپنی جو آزادی رائے کا جو حق ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ آزادی آپ کے پاس ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، آپ کا قانون آپ کو اس چیز کی آزادی دیتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی جب ہمارے ملک میں کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے، تو یورپی جو میڈیا ہے وہ پروپیگنڈا بہت زیادہ کرتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، وہی تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اتنے تیز ہیں کہ اپنی پروڈکٹ کو بیچنا جانتے ہیں. بات ہم نے وہاں پہ میڈیا کی تعریف میں زیادہ لے گے. پاکستان میں میڈیا آزاد ہے، لیکن جب انسانی حقوق کا مسئلہ آتا ہے پاکستان میں ہو یا یورپ میں معاملات کو دیکھتے ہیں تو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کر لیتے ہیں، اس پروڈکٹ کو بیچ لیتے ہیں. جبکہ ہمارے ہاں اتنے مسئلے ہو رہے ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے اور ہمیں پھر بھی ظالم بنایا جاتا ہے. ہماری ہزاروں جانیں چلی جاتی ہیں انسانی حقوق کی، بہت دفعہ ان لوگوں کی وجہ سے پامالی ہو جاتی ہے اور اس کے باوجود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں اور ہم نہیں ہیں. جبکہ اسلام تو ہمیں درست ہی امن کا، پیس کا اور محبت اور بھائی چارے کا دیتا ہے. اسلامی ممالک میں دیکھا جائے تو مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و ستم جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے، اور جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو بھی تنظیمیں انٹرنیشنل جو بھی فورم ہیں، وہ جب بھی کوئی بات آتی ہے غیر مسلم کے حوالے سے تو وہاں پر وہ تمام کی تمام این جی اوز اور موم بتی مافیا جو ہے وہ سڑکوں پہ آتی ہے، ان کے حقوق کی بات کرتی ہے. لیکن جب مسلمانوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو یہ تمام جو ہے این جی اوز، تمام تنظیمیں اور تمام مافیا یہ کہیں بھی نظر نہیں آتے. اس وقت یہ سارے سو جاتے ہیں. اس وقت نہ ہی انسانی حقوق نظر آتا ہے اور نہ ہی یہ نظر آتا ہے کہ اگر یہ موم بتی مافیا اور سارے معاملات کو چلنے چلانے والے
یہ نہیں سمجھتے کہ جن کے لیے موم بتیاں جلا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی تو ظلم ہوتا ہے، ان کے لیے بھی موم بتیاں جلائیں نا، ان کے لیے بھی فاتحہ کریں، اس کے لیے بھی بات کریں. ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ان کی میڈیا پہ دیکھتے ہیں، اور سارے معاملات کو جب واچ کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ میں آ رہا ہے یورپ کا، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسانی حقوق انسان جہاں پہ بھاگ رہا ہو، چاہے جہاں پہ رہ رہا ہو یا یورپ میں رہ رہا ہو یا افریقہ میں یا ایشیا میں، ان سب کے حقوق برابر ہیں، اور ان سب کی عزت جان مال کا تحفظ لازمی ہے. ایک شہری جو خواہ کسی بھی ملک میں رہتا ہو، اس کے اوپر وہاں کے جو قوانین ہیں اس کی پابندی کرنا اور اس خطے کی اور اس معاشرے کی حفاظت کرنا ان کا اولین فرض ہونا چاہیے. دیکھیں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کے قوانین کا احترام کرنا، اس معاشرے، اس کلچر کے اور ان کے اس انداز کا احترام کرنا. اور پھر یہ ہے کہ جیسے پہلے بات ہو رہی ہے کہ ہم انسانی حقوق کی تو بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کیا کہتے ہیں اور ان کو کتنی آزادی اسلام نے دی ہے، میرے خیال کسی مذہب کسی معاشرے نے نہیں دی. لیکن یہ لبرل اور یہ موم بتی معاشرہ جو ہے اس کو انسانی حقوق کی پامالی سمجھتا ہے کہ اگر ہماری عورت اپنی مرضی سے دوپٹہ یا برقع لیتی ہے، یا وہ گھر میں رہتی ہے یا جاب کرتی ہے، جو بھی کرتی ہے، لیکن اس کے بعد تب وہ اپنے کلچر، اپنے مذہب کے مطابق اور اپنے جو سوسائٹی اور خاندانی روایت کے مطابق زندگی اپنی مرضی کی گزاری ہوتی ہے. اس کے علاوہ تعلیم کا ایشو لے لیں، مخلوط تعلیم کا لے لیں، یا دہشت گردی کا لے لیں، جتنے بھی معاملات ہیں، کہ جب ان پہ معاملہ آتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اشرف المخلوقات ہیں. اور جیسے ہی اسلامی دنیا ہو یا تیسری دنیا ہو یا غریب ممالک ہو تو وہاں پہ یہ انہیں جو تک نہیں دکھتے. یہ لبرل معاشرہ اور یہ موم بتی معاشرہ جو ہے اس کو خاموش رہتا ہے. اور یہی اگر ایشو کسی دوسرے مذہب، کسی دوسرے ان کی مطابقت والے معاشرے میں ہو جائے تو یہ فوراً گلیوں میں بھی نکل آتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی اس پہ تنقید کرتے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ خدائی تخلیق صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کی پامالی جہاں پہ بھی اس کی مذمت کرنی چاہیے اور ان سب کو برابری کی سطح پر کرنی چاہیے. جیسے کوئی بھی مسلمان ہے، اگر کرسچن کے چرچ میں مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس کی مذمت کرتا ہے. شیعہ سنی مسئلہ ہو تو ہم مساجد کے، چاہے شیعہ کا ہو یا سنی کا ہو یا وہابی کا ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور ایسے ہی دل کھول کر انہیں بھی ان کی مذمت کرنی چاہیے، اور جو بھی کسی بھی معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے یا زیادتی ہو رہی ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور باقی لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے اور اس ملک کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے. اس وقت ضرورت کس امر کی ہے کہ ہم اپنی ساکھ کو، اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور کس طرح جو ہے یہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں، اور تمام جو مسلمان ہیں ان کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھا کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سر، بدقسمتی سے ہم میں اتحاد نہیں ہے. اگر ہم میں اتحاد ہو، کروڑوں 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اگر ان میں اتحاد ہو تو ہم دنیا کی اچھی اور مثبت طاقت بن سکتے ہیں. بدقسمتی سے ہم تقسیم ہیں، ہم شیعہ سنی میں تقسیم ہیں، ہم سعودی عرب اور ایران میں کے معاشرے میں تقسیم ہیں، ہم رشیا، چائنا بلاک اور امریکہ اور ان بلاکوں میں ہم تقسیم ہیں. ہم اگر ان بلاکوں سے نکل کر صرف اپنی جو ایک اسلامی ممالک کی جو تنظیم بنی ہے اس کو فعال کر لیں اور اسے مثبت انداز میں صحیح معنوں میں فعال کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ہمیں ایک رخ، ایک قبلہ کی طرف ہو کے چلنا شروع ہو جائیں گے تو کامیابی مل جائے گی. چاہے وہ ایک محلہ ہو، ایک صوبہ ہو، ایک ملک ہو یا اسلامی بلاک ہو، سب سے پہلے اس میں اتحاد کی ضرورت ہے اور ہمیں بنیادی تربیت کی ضرورت ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں اس بچے کی تربیت کرنی چاہیے، ایمانداری سے لے کر انسانی حقوق تک، اسلام پر عمل درآمد سے لے کر انسان کے حقوق تک. ان سارے معاملات کا جب ہم خیال رکھیں گے تو ہماری تربیت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور دوسری طرف ہم جب اتحاد میں آ جائیں گے تو ہمیں کامیابی مل جائے گی. اور اگر ہم اتحاد اور یونین اور یونٹی کی طرف نہیں آئیں گے تو ہم جس طرح سے پٹ رہے ہیں، ہم آئے روز میڈیا میں دیکھتے ہیں، نیوز میں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں، وہ سارے ممالک جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ ہم پٹ رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے. میں بحیثیت مسلمان یا بحیثیت انسان جب بات کرتا ہوں تو اسلام ہمیں امن کا، ہمسائیگی کا، انسانی حقوق کا، احترام کا درس دیتا ہے، جبکہ درس اپنی جگہ پہ ہے لیکن ہم تربیت سے بہت دور ہو رہے ہیں. جی حافظ عبدالرزاق صادق صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جی فواز صاحب، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل اختتام ہو چکا. اب اس وقت جو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے معاشرے کو معاشرہ بنانا پڑے گا، چونکہ اس وقت جب تک آپ اپنے معاشرے کو معاشرہ نہیں بنائیں گے تب تک جو حقوق ہیں
اور جو باقی معاشرے کے اندر جو مختلف حقوق ہیں ہمارے ہمسائے کے وغیرہ وغیرہ جو بھی حقوق ہیں، جب تک ہم ان کو فالو نہیں کرتے، جب تک ہم ان کے اوپر عمل نہیں کرتے، تب تک ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل نہیں دے پاتے۔ ہمیں اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں صرف نوجوانوں کا کردار نہیں بلکہ ساتھ علماء کا کردار بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے، حکومت کا کردار بھی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے ہم نے بات کی، میں یہ بات یہاں ایڈ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے بات کی قانون کی بالادستی کی، تو اس قانون میں جو ہم نے بات کی اطاعت کی، قانون کے اندر رہ کر بات کرنے کی، اس قانون میں اسلامی قانون کی بات ہے۔ یہ نہیں کہ ایسی چیز جو اسلام کے بالکل خلاف ہیں ان میں ہم ان کی جو ہے وہ قانون سازی کے یا پابند نہیں ہیں ہم اس قانون کے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر آپ نے بیان کیا کہ اطاعت کرو حکمران کی جب تک وہ اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ تو یہ بات یہاں ایڈ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ قانون کی بالادستی ہو، لیکن قانون ایسا جو اسلامی قانون ہو، اس کے اندر جو ہے وہ اسلام کے خلاف کوئی چیز ایسی نہ رکھی جائے، کوئی شک ایسی نہ ہو جو اسلام اور جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ اگر وہ خلاف ہے تو ہم اس کے پابند نہیں، اس کی جو ہے وہ قانون کے اندر رہ کر کام کرنے کے یا اس پہ عمل درآمد کروانے کے یا کرنے کے۔ تو اسی بھی معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے جو ہے وہ حکمرانوں کو سب سے پہلے، اس کے بعد نوجوانوں کو، اس کے بعد علماء کو، اور اس معاشرے کے ہر فرد کو جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق کا خیال کریں، اور اس کے اوپر جو حقوق ہیں ان کو آسان طریقے سے ادا کریں، اور جو اپنے حقوق ان کا بعد میں مطالبہ کریں، تو انشاءاللہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے گا، اور اس معاشرے کے اندر امن اور سکون قائم ہوگا، اور اس معاشرے کا ہر فرد ترقی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوگا، اور یہی اسلامی تعلیمات ہیں۔ جی بالکل فواد بلوچی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ اسی طرح مولانا زاہد الراشدی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ حافظ عبدالرزاق صادق صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ آپ کو زندگی کے تمام پہلو میں آپ کے رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ پہ رہنمائی کرتا ہے اور حقوق کی ترغیب دیتا ہے۔ صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جانوروں تک کے بھی حقوق آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے اوپر جانوروں کے کیا حقوق ہیں۔ اب دیکھا جائے رشتہ داروں کے، بھائی کے، بہن کے، ماں کے، باپ کے، اولاد کے، والدین کے تمام حقوق موجود ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اتنے تمام سارے حقوق ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے معاشرے کو معاشرہ نہیں بنا رہے؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق تو موجود ہیں، ہم جانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ سب سے پہلے آپ اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو جو ہے اسلام کے مطابق ڈھالیں، پھر یہ جو آپ کے یہ مختلف جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں، تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ بالکل تھوڑے سے عرصے میں ہمارا معاشرہ دنیا کا بہترین معاشرہ بن سکتا ہے، چونکہ ہمارا جو ملک ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اسلام کے ہم علم بردار ہیں، اور اس وقت تمام مسلم ممالک اور تمام دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر ہیں۔ ہم اگر ان چند سالوں میں اپنے آپ کو بلڈ کر رہے ہیں، اپنے معاشرے کو بلڈ کر رہے ہیں، تو آنے والی سب سے جو بڑی قوت ہوگی، بڑی جو طاقت ہوگی، وہ اسلام ہوگی، ہمارا پاکستان ہوگا۔ اس وقت ہمارے ملک میں باقی مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ فرض ہے، سب سے پہلے جو ان کے اوپر فرض بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت، اپنے معاشرے کی حفاظت، چونکہ جب یہ ملک ان کو حفاظت دے رہا ہے، یہ ملک ان کو تمام حقوق ان کے پورے کر رہا ہے، تو ان کے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے حقوق فراہم کریں، اپنے ملک کی حفاظت کریں، اور ایسے تمام افراد جو اس ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کی نشاندہی کریں، اپنے اداروں کا ساتھ دیں، اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنا جو مثبت کردار ہے وہ ضرور ادا کریں۔ تو اس حوالے سے اس کردار کو نبھانے کے لیے، ملک کو بہتر کرنے کے لیے، اس ملک کے ہر شہری کا، وہ چاہے کسی مذہب سے ہو، کسی بھی مکاتب فکر سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، کسی بھی مذہبی جماعت سے ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ملک کی حفاظت کریں، اور جو اسلام کی حفاظت کے علمدار ہیں وہ بھی، ان کے اوپر بھی فرض ہے کہ اسلام کی اشاعت کے لیے اسلام کا جو مثبت چہرہ ہے، جو امن کا چہرہ ہے، جو انصاف کا چہرہ ہے، وہ دنیا کے سامنے لے کر آئیں۔ اور اس کے لیے جو سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہمارے علماء کرام سے، ان کے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اس کے بعد تمام جو اہل علم ہیں ان کے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جو اساتذہ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور نوجوان نسل جو ہے ان کے اوپر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ اسلام کا جو مثبت چہرہ ہے، اسلام کا جو خوبصورت چہرہ ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے اس کو رکھیں کہ جو بھی اسلام کے اوپر اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں وہ الزامات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمیں صرف اور صرف اسلام کا جو اصلی اور خوبصورت چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے رکھنا ہے، اور چونکہ اسلام جو ہے وہ امن چاہتا ہے، اور ہمیں اس وقت سب سے زیادہ امن کی ضرورت ہے۔ جی ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔